बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमले का भरपूर जवाब दिया है। किसका कितना नुकसान हुआ, पिछले 24 घंटों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्या चल रहा है, उसकी तफसील आपको बताएंगे। पाकिस्तान के कितने जंगजुओं की हलाकत का दावा किया है और अफगानिस्तान का क्या क्लेम है। तहरीक लबैक पाकिस्तान से हुकूमत के मुज़ाकरात ना हो सके, सूरत हाल मजीद खराब है। मुज़ाकरात के हवाले से झूठ बोला जा रहा था। वज़ीर आला KPK के इंतखाबात में एक नई आईनी रुकावट खड़ी हो गई है और अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर हमले के हवाले से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक शर्मनाक एलामिया चमन और तोरहम बॉर्डर भी बंद कर दिए गए हैं। कराची में दफ़ा 144 लगाई दी गई है। बड़े पैमाने पर पकड़ दकड़। पाकिस्तान के मारूफ एथलीट अरशद नदीम के कोच पर ताहयात पाबंदी क्यों लगाई गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली कशीदगी, झड़प, गोलाबारी और बमबारी। लगता ही अफगानिस्तान ने उड़ता तीर ले लिया और भारत के झांसे में आकर पाकिस्तान की चौकियों पर हमला किया। अफगान वज़ीर ख़ारजा चूँकि भारत में है, उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान ने कुछ लम्हों पहले अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किया था, तो अफगानिस्तान के पास उसका जवाब देने का हक है। उसको रद्द-ए-अमल समझ कर छोड़ दिया जाएगा कि हिसाब बराबर। मगर हिसाब तो बहुत ज़्यादा है और वो चुकता हो ही नहीं पाएगा। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। तो पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान ने तालिबान को, उनके हामी कालदम TTP के लोगों को, भारत नवाज, फितरतुल ख्वारिज को, फितरतुल हिंदुस्तान को, सभी एक लाइन में खड़ा कर कर इस तरह धोया है जैसे वॉशिंग पाउडर से धोया जाता है। ये काम बड़ी ताखीर से किया गया। पहले हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था, मगर देर आयद दुरुस्त आयद। KPK में अब जो हुकूमत आ रही है उसके बारे में शुनीद ये है कि वो तालिबान नवाज है और गड़बड़ कर सकती है, तो इससे पहले ही उसका मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया गया। पंजाबी में कहते हैं मुख्खू ठप दिया गया है। तो बुराई की जड़ को पकड़ा गया है, जड़ से उखाड़ा गया है। अब TTP के जितने मराकज़ है पाकिस्तान में, जितने दहशतगर्द अफगानिस्तान से आकर हमला करते हैं, वो दाइश के हों, वो अलकायदा के हों, वो कालदम TTP के लोग हों या वो किसी और दहशतगर्द तंजीम के लोग हों, इन सब के ठिकाने पाकिस्तान की सरहद से करीब अफगानिस्तान के इलाकों में है। और दहशतगर्दी के जितने भी मराकज़ है या तरबियती मराकज़ है वो सरहदी इलाकों से 100 किलोमीटर के आसपास हैं। तो अफगानिस्तान ने उनको खुली छूट दे रखी थी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए दहशतगर्द तैयार करो, खुदकुश हमलावर तैयार करो, पाकिस्तान में जाओ, फट जाओ, नुकसान करो, अदम इस्तेहकाम पैदा करो और भाग के वापस अफगानिस्तान आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो पाकिस्तान ने भारत की सिर्फ 2 घंटे ठुकाई लगाई थी, तो भारतीय दुनिया भर में सीज फायर की दरखास्तें लेकर घूम रहे थे और अफगानोस तो 1 घंटे की कार्रवाई के बाद ही हाथ जोड़कर बैठ गए। तो ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब तालिबान के कैंपों और अफगान पोस्टों से पाकिस्तान की चौकियों पर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने तालिबान की और अफगानियों की ईंट से ईंट बजा दी है। तो इस बार पाकिस्तान नहीं रुका। दहशतगर्दों को, उनके सरपरस्तों को, तरबियती मराकज़ को, सबको निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी हुकाम का दावा यह है कि 200 से ज़्यादा तालिबान और दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तान ने 21 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया है। ड्यूरल लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक तवील सरहद है, तकरीबन 2600 किलोमीटर तवील बाउंड्री है, तो वो ड्यूरल लाइन अब आलमोस्ट ख़त्म हो गई, मिट गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर बहुत सारे हिस्से पर कब्जा करके अपना परचम लहरा दिया। वो पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर कब्जे का कोई इरादा नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसको इसी किस्म का जवाब दिया जाएगा। तो ये झगड़ा जो है वो अफगानिस्तान ने, लगता यूँ है कि भारत को दिखाने के लिए, क्योंकि अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर है और वहाँ भारतीयों ने उनको हवा भरी कि पाकिस्तान को जवाब दो, तो उन्होंने पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया, जिसके जवाब में फिर लाशें और फौजी और चौकियां छोड़कर उन्हें फरार होना पड़ा। अब खबर ये कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने ना सिर्फ तरबीती मराकज़ को बल्कि तालिबान के बड़े बड़े मराकज़ और कमांड सेंटर को भी तबाह कर दिया है। अफगान फोर्स के ब्रिगेड 313 के कमांड सेंटर को भी तबाह बर्बाद कर दिया है
اور ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ کے ذاتی محافظوں میں 7 لوگ مارے گئے ہیں۔ ذرا یہ کہتے ہیں کہ اس حملے میں ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ بھی زخمی ہے یا وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والا دہشت گردی کا سب سے بڑا کیمپ عصمت اللہ قرار کیمپ بھی تباہ کر دیا گیا جو اسپین بولدک میں واقع تھا۔ تو سیکورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز نے پاک افغان بارڈر پر انگور اڈا، باجوڑ، کرم، دیر، چترال اور بارام چاک کے مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی، اور اس فائرنگ کا مقصد خوارج کی تشکیلوں کو بارڈر پار کروانا تھا۔ خوارج جو ہے وہ جب ایک جتھا بنا کر آتے ہیں تو اس کو تشکیل کہا جاتا ہے، اسے گروہ سمجھ لیں یا ایک گروپ سمجھ لیں، تو اسے تشکیل کہا جاتا ہے۔ اس کو پاکستان میں داخل کرنے کے لیے افغان فورسز نے پاکستانی سرحدی علاقے میں فائرنگ کی تاکہ اس کی آڑ میں یہ پاکستان کے اندر گھس سکے۔ تو پاک فوج اس معاملے میں الرٹ تھی، تو ان کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا، اور نہ صرف سرحد کے آس پاس جو فوجی چوکیاں ہیں انہیں جواب دیا گیا، بلکہ افغانستان کے اندر دور دراز کے کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تو سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی فوج نے افغان طالبان کی توپ سر فورٹ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی افواج نے 21 مقامات پر قبضہ کیا ہے، جس میں درانی کیمپ، برا بچا، ٹالی پوسٹ، جندو سر، دوران میلہ، ترکمان زئی کیمپ، توپ سر پوسٹ، کرم سیکٹر، چاغی، نوشکی، شیو خلا اور عصمت اللہ قرار سمیت کئی علاقے شامل ہیں جن کو پاکستان نے کانکر کر لیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے آرٹلری، ٹینکوں، ہلکے پھلکے ہتھیاروں اور جنگی جہازوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے، ڈرون بھی استعمال کیے گئے ہیں، اور پاکستان نے جتنے حملے کیے ان کی باقاعدہ ریکارڈنگ کی گئی ہے، ان کی فوٹیج بنائی گئی ہے۔ پاکستان کے پاس ایویڈنس ہے کہ پاکستان نے افغانستان کی کتنی بارڈر پوسٹیں تباہ کی، اس میں کتنے افغانی فوجی اور خارجی ہلاک ہوئے ہیں، اور طالبان کتنی لاشیں چھوڑ کر فرار ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری تفصیل جو ہے وہ اب سامنے آ چکی ہے کہ پاکستان نے جنوبی وزیرستان کے ملحقہ سرحدی علاقوں میں بھی افغان چوکیاں تباہ کی ہیں۔ کھرچر فورٹ ایک علاقہ ہے جس میں فطرت الخوارج کا مرکز تھا، اس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لیو بند قلعہ عبداللہ سیکٹر میں افغانی پوسٹ تباہ کی گئی ہے، کنڑ میں بھی افغان پوسٹ تباہ کی گئی ہے، اور منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر پر بھی کامیابی سے سٹرائک کی گئی اور مکمل تباہ کر دیا گیا۔ اس میں بھی کافی لوگ موجود تھے جو اس حملے میں مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دورانی کیمپ میں 50 لوگ مارے گئے ہیں۔ کوئٹہ سے ملک چاغی میں بھی افغان دہشت گردوں پر پاکستان سیکورٹی نے بھرپور وار کیے۔ تو پاکستان نے افغانستان کو بھرپور جواب دیا ہے، اور شاید موقع غنیمت جانا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردوں کے بھی تمام اڈے تباہ کر دیے ہیں۔ اب اس لڑائی کے بعد، اس جھڑپ کے بعد، جیسے ہی پاکستان نے افغانستان کو رپلائی دینا شروع کیا، دنیا بھر سے پیغامات آنا شروع ہو گئے۔ افغان حکومت نے بھی درخواست کی کہ جنگ روک دی جائے، چیخیں نکلنا شروع ہوئی، لیکن پاکستان نے حملہ نہیں روکا، اور اس وقت تک نہیں روکا جب تک پاکستان نے افغانستان کے علاقوں میں موجود تربیتی مراکز کو تباہ نہیں کر دیا۔ تو قندھار، ہلمند، خوست، کنڑ، پکتیکا، ننگرہار، یہ وہ تمام علاقے ہیں، اور اس کے علاوہ اسپن بولدک، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر پاکستان نے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بھارت میں پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام، سیاستدان اور حکومت کے بیشتر افراد افغانستان کے ساتھ امن کے خواہاں ہیں۔ چند مخصوص حلقے ایسے جو حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس حملے میں انہوں نے پاکستان کے 58 فوجیوں کو مار دیا ہے، جبکہ پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے اس حوالے سے پریس ریلیز جاری کی ہے اور اس کی مکمل ڈیٹیل بتائی ہے، جس کے مطابق افغان طالبان اور فطرت خوارج نے رات کو پاک افغان سرحد کے ساتھ پاکستان پر بلا اشتعال حملہ کیا۔ فائرنگ اور چھاپوں کا مقصد دہشت گردی کی سہولت کے لیے سرحدی علاقوں کو غیر مستحکم کرنا تھا۔ پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ جوابی کارروائی میں فائرنگ حملوں کے ساتھ طالبان کے کیمپوں، چوکیوں اور تربیتی مراکز پر بھی چھاپے مارے گئے، اور کولیٹرل ڈیمیج سے بچنے کے لیے اور شہریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کیے گئے۔ ISPR کے مطابق طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں، 21 چوکیاں پاکستان نے قبضے میں لے لی ہیں۔ جھڑپوں کے دوران پاکستان کے 23 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، 29 زخمی ہوئے ہیں، 200 سے زائد دہشت گردوں کو
ہلاک کر دیا ہے، کئی زخمی ہے، طالبان کی پوسٹوں، کیمپوں، ہیڈ کوارٹر اور دہشت گردی کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے افغانستان کے حملے کو پسپا کر دیا۔ تو پاک فوج کا کیٹیگوریکلی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ حملہ افغانستان کی جانب سے کیا گیا تھا اور پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے اس حملے کو پسپا کر دیا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ طالبان حکومت بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گرد تنظیموں کو سرپرستی کرتی رہی، تو پاکستان افغانستان سے دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے تک آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ تو افغان حدود میں قبضہ کی گئی طالبان چوکیوں سے پاکستانی فوجی ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنا پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم نے یہاں ان کی پتلونیں لٹکا دی ہیں۔ ہم نے ابھی اپنا فل فلیج اٹیک بھی نہیں کیا ہے، جبکہ ہم نے صرف اور صرف چھوٹی چھوٹی جو ان کی پوسٹیں اور آگے جو کمپنی ہیڈ کوارٹرز ہیں، بٹالین ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ جیسے کہ آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کی پتلونیں لٹکا دی ہیں۔ تو افغانیوں کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی کہ وہ پاکستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا پاکستان کو مار سکتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ باپ باپ ہی ہوتا ہے۔ تو پاکستان جس نے 40 سال سے زائد افغان بھائیوں کی خدمت کی، ان کو پناہ دی، ان کو کھانا خوراک چھت مہیا کی، آج وہی طالبان جن کی پاکستان نے ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی، ان کو فتح سے ہمکنار کرایا، امریکہ کو افغانستان سے باہر نکالا، آج اسی پاکستان کے خلاف افغانیوں نے انڈیا کے جھانسے میں آ کر پاکستان کو نشانہ بنایا۔ تو اب افغانیوں نے باقاعدہ خود کو پاکستان کے دشمن کے طور پر متعارف کرا لیا ہے۔ تو اب بھارت اور افغانستان کو ہم مشترکہ دشمن کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی بھی افغانیوں کے حوالے سے پاکستان کے اندر بہت سے لوگوں کے دلوں میں ہمدردی ہے، خاص کر خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ مسلسل ہمدردی دکھا رہی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان جس میں اپوزیشن کے بہت سے لوگ موجود ہیں، انہوں نے اس حملے کی مذمت نہیں کی، ایک لفظ نہیں بولا، بلکہ ڈٹائی سے یہ الزام لگایا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ساکھ کھو بیٹھے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اس پر اجلاس بلایا جائے۔ تو پاکستان میں جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوتا ہے تو بھی عمرانی ٹولہ BLA کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور مارنگ بلوچ کی حمایت کرتا ہے۔ ایران میزائل مارتا ہے تو عمرانی ٹولہ پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ ہندوستان حملہ کرتا ہے تو بھی عمرانی ٹولہ پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، اور ہندوستان حملہ کرتا ہے تو بھی یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، خارجیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب افغانیوں نے حملہ کیا ہے تو بھی یہ خارجیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب جو انہوں نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا وہ بڑا شرمناک ہے۔ محمود خان اشرف کی زیر صدارت مصطفیٰ نواز کھوکھر کی رہائش گاہ پر اجلاس ہوا، جس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اپوزیشن نے مشترکہ طور پر صورتحال پر غور کیا ہے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان افغانستان سے متعلق سعودی عرب کے موقف کی حمایت کرتی ہے۔ اب سعودی عرب کا کیا موقف تھا کہ لڑائی مت کریں، جنگ روک دی جائے اور معاملے کو بات چیت سے حل کیا جائے، تو یہ تو دنیا کہے گی، کیونکہ دنیا پاکستان کے معاملات میں مداخلت تو نہیں کر سکتی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان یا تحریک انصاف یا عمران خان یہ پاکستان میں رہتے ہیں اور ان کو پاکستان کی بات کرنی چاہیے، ان کو افغانستان کے پاکستان پر حملے کی مذمت کرنی چاہیے اور افغانستان کے لیے سخت پیغام جاری کرنا چاہیے تھا کہ کسی نے ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس کے برعکس جو ہے یہ کہنا کہ تحمل مزاجی سے کام لیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ کتی چورا نہ رلی ہوئی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان افغانیوں کے آگے سر جھکا دے، جو کابل کہے وہ ہم کریں۔ تو کابل یا افغان کی جو طالبان حکومت ہے یہ پاکستان کی دین ہے۔ اگر پاکستان چاہتا تو یہ طالبان آج حکومت نہ کر رہے ہوتے اور افغانستان آج بھی جنگ و جدل میں گھرا ہوا ہوتا۔ تو اسے کہتے ہیں کہ تھالی میں چھید کرنا۔ بہت سے لوگ افغانیوں کو نمک حرام کہتے، تو میں نے کبھی نہیں کہا، لیکن آج کے واقعے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ واقعی انہوں نے ہمارا نمک حلال نہیں کیا۔ تو سعودی عرب نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ تحمل مزاجی سے کام لیا جائے۔ ویسے پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور اگر سعودی عرب نے پاکستان کے اوپر حملے کے جواب میں یہی کہنا کہ تحمل سے کام لیا جائے، تو کیا پاکستان بھی کل کو سعودی عرب پر جب حملہ ہوگا، کوئی اوفینس کرے گا، تو پاکستان کے پاس یہ جواز ہوگا کہ وہ بھی یہ کہے کہ تحمل سے کام لیں؟ تو پاک سعودی معاہدے کے حوالے سے پاکستان کو الرٹ رہنا چاہیے کہ اپنی لڑائی آپ نے خود لڑنی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ملک جو ہے اس کے ساتھ کتنے بھی لوگ کھڑے ہو جائیں، آپ کو اپنی لڑائی خود لڑنی پڑتی ہے، اور یہ لڑائی آپ کی فوج ہی لڑتی ہے، آپ کے جوان لڑتے ہیں، شہادتیں وہی دیتے ہیں۔
اب بھی یہ جو 23 جوانوں کی شہادت ہوئی ہے، اس کا خون قرض ہے ان لوگوں پہ جو افغانستان کی حمایت کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اب وہ ان جوانوں کی شہادت کے جواب میں افغانستان سے قصاص طلب کریں، حساب مانگیں، کیونکہ ان کے ساتھ بڑے جرانے ہیں. اگلی خبر یہ کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی حالیہ جھڑپوں کے بعد بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں واقع باب دوستی کو بند کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی 21 فروری کو پاکستان اور افغانستان کی سیکورٹی فورس کے درمیان سرحد کے دونوں جانب تعمیراتی سرگرمیوں پر اختلاف پیدا ہوئے تھے. تورخم بارڈر کراسنگ بند کر دی گئی تھی، تو اب تورخم بھی بند کر دیا گیا ہے، چمن بارڈر بھی بند کر دیا گیا ہے. چمن وہ علاقہ ہے جہاں سے افغانیوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے. افغانیوں کی اکثریت بلوچستان سے چمن کے راستے افغانستان جا رہی ہے. بلوچستان کے 7 اضلاع کی سرحدیں افغانستان سے لگتی ہیں، جن میں زوب، قلعہ سیف اللہ، پشین، قلعہ عبداللہ، چمن، نوشکی اور ضلع چاگی ہے. آج نوشکی اور ضلع چاگی سے بھی افغانستان کی جانب سے پاکستان کے اوپر حملے کی کوشش کی گئی، اور یہاں بھی جو چوکی ہیں وہ پاکستان نے تباہ کر دی ہیں. تو یہ علاقے فی الحال بند کر دیے گئے ہیں. اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹریڈ ہے یا لوگوں کی آمد و رفت ہے وہ تحکم ثانی بند کر دی گئی ہے. تو اب اگر کسی نے یہ بات کی کہ ان بارڈرز کو کھول دیا جائے، یا یہاں سے لوگ کاروبار کے لیے جاتے آتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں پاکستان کام کر کے چلے جاتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں وہاں کچھ چیزیں بیچ کے آتے ہیں، تو مہربانی افغانستان اپنی ٹریڈ اپنے پاس رکھے اور ہم اپنی ٹریڈ اپنے پاس رکھتے ہیں. ان کی ٹریڈ سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، نہ ہمیں کو فرق پڑتا ہے. اگلی خبر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ قطر میں شرم الشیخ جا رہے ہیں امن کانفرنس میں شرکت کے لیے، انہوں نے جاتی امرہ میں نواز شریف سے ملاقات کی اور افغانستان کی جانب سے اشتعال انگیزی سمیت دیگر امور پر بات کی ہے. اس ملاقات میں پوری فیملی جو ان کی کچن کیبنٹ ہے، اسحاق ڈار، مریم نواز، سب موجود تھے، جس میں موجودہ صورتحال پر غور کیا گیا اور کے پی کے میں جو نئی حکومت آ رہی ہے اس کے حوالے سے بھی غور کیا گیا. وزیر اعظم کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا کہ ملک کے دفاع کے لیے پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. انہوں نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی ایک بار پھر تعریف کی کہ ان کی قیادت میں پاک فوج نے افغانستان کو بڑا مؤثر جواب دیا ہے اور ان کا منہ کھو ٹھپ دیا ہے. کے پی کے میں آج وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، لیکن ایک آئینی مسئلہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا ہے. ابھی تک علی بن گنڈاپور کا استعفیٰ باضابطہ طور پر منظور نہیں ہوا. تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انتخاب سے متعلق آئینی بحث جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے کہ کیا گنڈاپور کا استعفیٰ منظور ہوئے بغیر نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا جا سکتا ہے. تو آئینی اور قانونی طور پر تو ایسا نہیں ہو سکتا جب تک وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ گورنر اپروو نہ کرے اور گورنر اس بات کا باضابطہ اعلان نہ کر دے کہ وزیر اعلیٰ ریزائن کر گئے ہیں، ان کی جگہ پہ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا جا سکتا ہے. تو یہ انتخاب ممکن نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی اور ڈٹائی ایک ہی نام ہے، تو اس حوالے سے ایک آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے. گو اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ موجودہ وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور ہونے تک الیکشن نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود سب نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہیں. تو جن 4 لوگوں کے کاغذات نامزدگی اپروو ہوئے ان میں تحریک انصاف کی جانب سے سہیل آفریدی، نون لیگ کی جانب سے سردار شاہ جہان یوسف، جے یو آئی فیس سے مولانا لطف الرحمان اور پیپلز پارٹی کی جانب سے ارباب زرق نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں. ڈاکٹر عباد اللہ نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے لیکن انہوں نے واپس لے لیے. تو اب اپوزیشن اتحاد نے اوور آل مولانا لطف الرحمان کے نام پر اتفاق کر لیا ہے، اور غالب امکان یہ کہ اگر یہ الیکشن آئینی طور پر اپروو ہوا اور گورنر نے یہ استعفیٰ ایکسیپٹ کر لیا تو پھر یہ مقابلہ جو ہے وہ سہیل آفریدی اور مولانا لطف الرحمان کے درمیان ہوگا. عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے کسی نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں حصہ ہی لیں گے، نہ کسی ہارس ٹریڈنگ کا حصہ بنیں گے. اگلی خبر تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے ہے، جو اسلام آباد میں مارچ کے ارادے سے نکلی ہوئی ہے، اور آج کی رات ان کا پڑاؤ مرید کے اور سادوکی کے درمیان ہے. ایک روز قبل وہ شاہدرہ میں موجود تھے، اب وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اتوار کے روز اس بات کا حکومت کی جانب سے بار بار اعلان کیا جاتا رہا کہ تحریک لبیک کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور کسی بھی وقت اس بات کا اعلان ہو سکتا ہے کہ یہ اقصی مارچ جو ہے مؤخر کر دیا جائے یا ملتوی کر دیا جائے. یہ بھی کہا گیا کہ بہت سی اہم شخصیات نے سعد رضوی سے رابطہ کیا ہے، لیکن
اور پھر اس کے بعد شام 7 بجے کے قریب ایک پریس کانفرنس کا بھی اعلان کیا گیا، اور وہ پریس کانفرنس کا دیر تاخیر سے ہوئی 8 ساڑھے 8 بجے کے قریب، لیکن اس میں یہ بات واضح ہو گئی جس میں سعد رضوی نے انکشاف کیا کہ ہمیں کل یہ رابطہ کیا گیا کہ مذاکرات ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے مارچ کو روکیں۔ تو مارچ تقریباً 24 گھنٹے ہو گیا ہے، یہاں رکا ہوا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے کسی جانب سے مذاکرات کا کوئی عمل شروع نہیں کیا گیا اور نہ ہی رابطہ کیا جا رہا ہے، یہ طے کر لیں۔ اور جن لوگوں نے رابطہ کیا ہے وہ اپنے طور پر رابطہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ لوگ ذاتی حیثیت میں رابطہ کرتے رہے، انفرادی حیثیت میں بہت سے علماء نے، شخصیات نے، انہوں نے نام نہیں لیے کہ کس کس نے ان سے رابطہ کیا، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان، لیاقت بلوچ اور دیگر رہنماؤں کے نام لیے گئے، خواجہ سعد فی کا نام لیا گیا کہ وہ بھی مذاکرات کے لیے گئے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو اب سوال یہ کہ کیا مذاکرات کے حوالے سے جھوٹ بولا جاتا رہا ہے یا یہ کہانی بیان کی جاتی رہی ہے؟ اور ویسے تو حکومت کی جانب سے کسی نے نہیں کہا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن میڈیا کے اندر یہ خبریں زیر گردش تھی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو جو پریس کانفرنس سعد رضوی نے کی اس میں انہوں نے بتایا کہ فلسطین کے حق میں اب بھی دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ ملکوں کے نام بتایا کہ آج بھی وہاں مظاہرے ہوئے ہیں تو ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری والدہ کو، میری اہل خانہ کو گرفتار کیا گیا ہے، اور خادم حسین رضوی جو ان کے والد ہیں ان کے مزار پر پولیس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ 9 لوگوں کا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے ان کے گھر گرا دیے گئے اس بنا پر کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو پیغام دیں کہ وہ دھرنے سے واپس آ جائیں یا لانگ مارچ سے واپس آ جائیں۔ پھر انہوں نے کچھ لوگوں کے نام بتائے کہ جن کی موت واقع ہو گئی ہے، ان کا کہنا یہ ہے، دعویٰ یہ کہ ڈائریکٹ فائرنگ سے ان کی موت ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی لاشیں غائب کر دی گئی ہیں۔ کچھ زخمی جو شدید زخمی تھے، اب پتہ نہیں زندہ کے مر گئے، ان کی بھی نہیں مل رہا تھا پتہ کہ وہ کہاں پر ہیں۔ تو اب وہ مرید کے میں موجود ہے، تو مرید کے آس پاس سادھو کی آگے جو گجرانوالہ ہے وہاں پہ حالات بڑے خراب ہے، پیٹرول پمپ بند ہو گئے ہیں، دکانیں بند ہو گئی ہیں، کیونکہ جیسے جیسے مارچ آگے بڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے یہ مارچ جو ہے وہ مرید کے سے آگے گجرانوالہ سے آگے گجرات اور پھر یہ پنڈی کی طرف جی ٹی روڈ پر جائے گا۔ تو فی الحال تو جی ٹی روڈ پر ٹریفک بند ہے، کنٹینر لگے ہوئے ہیں اور آمد و رفت بند ہے، موٹر ویز کھول دی گئی ہے۔ دوسری طرف تحریک لبیک پاکستان نے کچھ مطالبات شیئر کیے ہیں جن کے مطابق ایک تو کہتے ہیں کہ جو لوگ گرفتار کیے گئے خاص کر ان کے گھر کی خواتین فوری طور پر انہیں رہا کیا جائے، اور خادم حسین رضوی کے مزار سے پولیس کا پہرہ ہٹایا جائے، تبرکات اور سامان واپس کیے جائیں، اور جن لوگوں نے مرکز سے لے کر مریدکے تک لوگوں کو مارا ہے ان کو پکڑا جائے، ان کو سزائیں دی جائے، سیاسی مقدمات کا خاتمہ کیا جائے، قائدین اور کارکنان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور جن لوگوں کے خلاف پرچے درج کیے گئے ہیں، مقدمات درج کیے گئے ہیں، وہ سب ختم کیے جائیں۔ اور اگر موجودہ حالات میں مارچ لازمی طور پر مؤخر کرنا ضروری ہوا، یعنی حکومت اگر بیٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مارچ آپ روک دیں، تو پھر ہمیں اجازت دی جائے کہ 1-1.5 ماہ میں ہم دوبارہ یہ مارچ کر سکیں، حکومت خود ہی کوئی تاریخ اناؤنس کر دے، تو ہم گارنٹی دیں گے کہ 1 روز کے لیے ہم یہ احتجاجی پروگرام کریں گے جو دھرنے میں تبدیل نہیں ہوگا۔ دوسری طرف خبر یہ کہ تحریک لبیک کے خلاف پنجاب حکومت نے سخت آپریشن کا فیصلہ کیا ہے، اور مزید ہزاروں پولیس اہلکار افسران بھیجے جا رہے ہیں اس جگہ پر جہاں پر یہ مظاہرین موجود ہے، اور کچھ بختر بند گاڑیاں اور لاجسٹک سامان بھی دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی بعض رائے کہتے ہیں کہ یہ اتوار اور پیر کی درمیانی رات ہے جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، تو رات گئے ہی آپریشن ہو سکتا ہے یا پیر کو یہ آپریشن ہو سکتا ہے، جس کے بعد ان مظاہرین کو ڈسپوز آف کر دیا جائے گا۔ تو حالات جو تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں، بہتر یہ ہوتا کہ اس پر بات کی جائے۔ اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے تیار ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر بات کی جائے تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خبر ہے کہ کراچی میں سندھ حکومت نے 1 ماہ کے لیے پورے صوبے میں دفعہ 144 لگا دی ہے، جس کے تحت احتجاج، مظاہرے، دھرنے اور ریلیوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے باضابطہ نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر مکمل پابندی ہوگی، اور مختلف تھانوں کے ایس ایچ اوز کو خلاف ورزی پر مقدمات درج کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 12 سے زائد افراد کو کراچی سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ افغانستان کی حمایت میں سوشل میڈیا پر پوسٹیں کر رہے تھے۔ اب
کراچی کے اندر بڑی تعداد میں افغانی ہیں، طالبان ہیں، پٹھان ہیں اور بہت سے لوگ موجود ہیں، تو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب کرنے کے لیے جلسے جلوس، ریلیاں یا گڑبڑ گھوٹالہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے حکومت سندھ نے احتیاطاً دفعہ 144 لگا دی ہے۔ ایک اور بڑی خبر یہ کہ پاکستان کے لیے اولمپک میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے ارشد ندیم کے کوچ سلیمان اقبال بٹ پر ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان نے تاحیات پابندی لگا دی ہے۔ سلیمان بٹ 2021 سے ارشد ندیم کے ساتھ کوچ ہیں اور ان کے ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان کے ساتھ کچھ عرصے سے اختلافات چل رہے تھے۔ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ سلیمان اقبال بٹ اور ایک اور کوچ ہے سید حبیب شاہ، انہوں نے پنجاب ایتھلیٹک ایسوسی ایشن کے غیر آئینی اور غیر قانونی انتخابات کرائے تھے، جس کی پاداش میں سلیمان بٹ پر تاحیات جبکہ دوسرے کوچ حبیب شاہ پر 10 سال کی پابندی لگا دی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گردنواں کے لو، بہت خیال۔